के नीचे शक्कर की पुड़िया रख देती। चूंकि बेटा शक्कर से प्यार करता था तो कहा कि बेटे नमाज पढ़ा करो, शक्कर मिलेगी। तो शक्कर की पुड़िया चुपके से मुसल्ले के नीचे रख देती है। बेटा सलाम फेरता है, मुसल्ला उठाता है तो शक्कर की पुड़िया मिल जाती है। अल्लाह अकबर। इमाम गजाली ने लिखा है कि हर अमल पहले रिया होता है, फिर आदत बनती है, फिर इबादत बनती है। हम पहले दिन ही किसी को वली देखना चाहते हैं, ऐसा नहीं होता। पहले अमल रिया होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आदत बनती है, उसके बाद फिर इबादत बनती है। तो पहले उसके मुसल्ले के नीचे पुड़िया रख देती हैं माँ। क्या आज की माँ बेटे के मुसल्ले नीचे चॉकलेट नहीं रख सकती? आज की माँ उसको नमाजी बनाने के लिए कोई उसको लालच नहीं दे सकती, कोई जरिया इख्तियार नहीं कर सकती? बाबा फरीद की माँ, आज की माएँ तो माशाल्लाह बड़ी पढ़ी लिखी हैं, अल्लाह अकबर। वो तो सादा दौर था, लेकिन सादा मिजाज माँ अपने बेटे को वली देखना चाहती है। आज की माँ अपने बेटे को डॉक्टर देखना चाहती है, इंजीनियर देखना चाहती है, अच्छा बिजनेसमैन देखना चाहती है। मैं कहता हूँ बने, हमें खुशी है, लेकिन सबसे पहले माँ ये सोचे कि मैं अपने बेटे को आज के रसूल देखना चाहती हूँ, मैं अपने बेटे को अच्छा इंसान देखना चाहती हूँ, अच्छा मुसलमान देखना चाहती हूँ। बाकी सफात भी उसमें पैदा हों, लेकिन जो बुनियादी सिफ्त है वो बच्चे के अंदर कूट कूट के भर दी जाए। तो हजरत बाबा फरीद की माँ पुड़िया रख देती है शक्कर की। अल्लाह अकबर। एक दिन कहीं गई थी, वापस पलटी तो रास्ते में ही लेट हो गई। तो दिल में रह रह के ख्याल आ रहा है आज बेटा मुसल्ला उठाएगा, तो मैंने तो आज शक्कर की पुड़िया नहीं रखी। फिर माँ झोली फैला के रास्ते में दुआ करती है, मालिक फरीद की माँ की मोहब्बत की लाज रख लेना। उसने ये एक तरीका, एक हिकमत, एक हीला किया है अपने बच्चे को नमाजी बनाने का। मालिक फरीद की माँ की लाज रख लेना। वापस जब घर पलटी तो बच्चा नमाज पढ़ चुका था। तो आते ही पहला सवाल किया, बेटे नमाज पढ़ ली है? तो बेटे ने कहा हाँ अम्मी नमाज तो पढ़ ली, लेकिन के बाद माँ का दिल धड़कने लगा कि लेकिन के आगे ये ना हो कि आज मुझे शक्कर की पुड़िया नहीं मिली। कहा लेकिन, तो माँ का दिल धड़क रहा है। कहा क्या बेटा? कहा लेकिन माँ आज जो शक्कर की पुड़िया मिली है ना, उसका चस ही कोई और था, उसका मजा ही कोई और था, उसका लुत्फ ही कोई और था। कहा पहले फरीद की माँ देती रही, अब फरीद का रब दे रहा है। अल्लाह अकबर। तो माएँ अपने बच्चों की अच्छी तरबियत की जामिन होती हैं। इकबाल कहता है तू न दानी के सोजे के राते तू, दिगर गूं कर तकदीर उमर। मेरी बहन तू नहीं जानती, अगर तू बहन हो के कुरान पढ़े तो तेरे भाई उमर की तकदीर बदलेगी, और अगर माँ हो के कुरान पढ़े तो बेटा नेज़े की नोक पे कुरान सुनाएगा। तो ये माँओं का असर होता है, माँ की तरबियत का रंग होता है। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह 14 पारों के हाफिज थे। जब उस्ताद के पास पढ़ने गए पहले दिन 5 साल 4 साल की उम्र में, तो उस्ताद ने कहा पढ़ो अलिफ लाम मीम, तो बेटा सारा पारा सुना देता है। कहा चलो बेटा पढ़ो सयक़ूलु सुफ़हाअ, तो वो भी पूरा पारा सुना देते हैं। तिलका रुसुलु फ़द्दलना, पूरा पारा सुना देते, 14 पारे यूं सुना देते हैं। कहा मुझे यहाँ से पढ़ाओ सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। तो उस्ताद हैरत से कहता है बेटे जहाँ से 14 पारे हिफ्स किए हैं उसी दरसगाह से बाकी 16 भी हिफ्स कर लेते। कहा मेरी माँ को आते ही 14 पारे थे, हिफ्स 14 पारे मेरी माँ ने किए थे, और सुबह जब उठती थी काम भी करती रहती थी और कुरान भी पढ़ती रहती थी। और ये 14 पारे हमें बचपन में माँ की गोद में याद हो गए। अल्लाह अकबर। जब माँ ऐसी हो तो बेटा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ही बनेगा। माँ माई रास्ती हो तो बेटा बाबा फरीद बनेगा। और माँ ऐसी पाकीज़ा सिफ्त हो कि उसने गैर महरम को नहीं देखा तो बेटा शेख अब्दुल कादिर जीलानी ही होगा। और माँ फातिमा हो तो बेटा हुसैन और हसन ही होगा। तो माँओं की तासीर होती है, माँओं की तरबियत का रंग उतरता है औलाद की तरबियत में, और उनकी आदत में झलकता है। किसी शख्स की अच्छी तरबियत हुई देखें उसके पीछे उसकी माँ खड़ी है, उसका बाप खड़ा है। तो माँ बाप की सालेहियत के असरात मुरतब होते हैं। तो बाप अपनी औलाद को हराम का एक लुकमा भी ना खिलाए, और माँ अपनी इस्मत की हिफाजत अपनी जान से बढ़ करके करे, तो फिर नतीजा क्या होगा?
یہ صالح اولاد پیدا ہوگی۔ لیکن جب ہم اپنے لقمے کا خیال نہیں کریں گے کہ پاکیزہ ہے یا ناپاکیزہ، اور ماں پردہ کرنا نہ کرنا اس کو کوئی فرق ہی نہیں سمجھتی ہے، تو پھر وہ بھول جائے کہ اس کی اولاد صالحیت کے رنگ میں ڈھلے گی۔ تو اچھی مائیں اچھی اولاد کی تربیت کی ضمانت ہوتی ہیں۔ حضور علیہ السلام کی محبت سے معاشرے کے دکھ جو ہیں وہ سمیٹے جا سکتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے محبت سے ہی معاشرت کو جو ہے وہ اپنے قریب کیا، اور لوگ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ وہ ایک بچہ آیا نا اپنی ماں کے لیے لباس لینے کے لیے، اور پہلے وہ گیا اپنے چچا کے پاس، اس کی ماں بیوہ تھی اور اس کا لباس پھٹ گیا تھا، اور وہ اپنے چچا کے پاس گیا تو اس نے دتکار دیا۔ ماں نے اس کو روکا تھا بیٹا نہ جانا، لیکن اس نے کہا کہ تیرے بدن کے اوپر جو لباس ہے وہ بھی پھٹ گیا ہے اور جگہ جگہ سے جسم جھلک رہا ہے، تو میں اپنے چچا سے آپ کے لیے لباس لے کے آتا ہوں۔ پھر جو رویہ اس نے اختیار کیا تو واپس روتا ہوا آ رہا تھا، تو کسی نے راستے نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہوا؟ اس نے کہا چچا کے پاس گیا تھا ماں کے لیے لباس لینے، اس نے تو لا کے بھیج دیا۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے کہا کہ جا سین حرم میں محمد نام کا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اگر تو اپنا دکھڑا اس کے سامنے پیش کرے تو وہ امید ہے تمہیں رد نہیں کریں گے، لیکن سن لے ان کا دین کوئی اور ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے ماں کے پاس آیا تو ماں کو کہا کہ چچا نے رلا کے بھیج دیا، لیکن آپ کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی۔ بچہ ابھی شعور کی منزلوں میں قدم رکھ رہا تھا، پہلے بہت چھوٹا تھا، اب اس کے اندر ایک جذبات تھے بچے کے اندر۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹا نہیں، ان کے پاس نہیں جانا، سنا ہے کہ جو ان سے ملے دین دھرم چھین لیتے ہیں اس کا۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ السلام کے پاس جانے سے ماں روکنے لگی، لیکن بچے نے کہا کہ امی میں پکا رہوں گا، بتوں کا وفادار رہوں گا، تم اس ٹینشن کو اس پریشانی کو چھوڑ دو۔ اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور صحن حرم میں چادر اوڑے بیٹھے ہوئے تھے، اور جا کے کہنے لگا میں پہلے بات آپ سے کر لیتا ہوں، آپ کا دین میں نے قبول نہیں کرنا۔ حضور مسکرا کے بولے بیٹا بتاؤ کس لیے آئے ہو؟ کہا میری ماں بے لباس ہے، میں آپ سے لباس لینے آیا۔ حضور نے چادر رحمت اتار کے اس کے کندھوں پہ ڈالی۔ اللہ اکبر۔ وہ واپس آ گیا اور ماں پر حضور کی چادر اڑائی۔ اللہ اکبر۔ اور ماں نے کہا کہ بیٹے اس نے اپنا دین تو نہیں تجھے دیا؟ کہا نہ، میں نے پہلے کہہ دیا تھا تیرے دین نہیں مانوں گا۔ ماں کہنے لگی پتر اس کا دین ماننا چاہیے، یہ جس نے رحمت کی چادر ہمارے سر پہ تان دی۔ اللہ اکبر۔ تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئے۔ اس بوڑھی عورت کا قصہ بھی آپ نہیں بھول سکتے، جو گھر کا سامان باندھ کے اپنے دروازے پہ بیٹھی ہوئی تھی، اور اس نے سنا تھا مکے میں ایک جادوگر آیا ہے جسے ملتا ہے اس کا دین چھین لیتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں اس سے ملاقات ہو جائے اور وہ دین ہی میرا چھین لے، مجھے شہر چھوڑ دینا چاہیے۔ گھر کے تھڑے کے اوپر سامان باندھ کے بیٹھی ہے۔ حضور بھی گزرے تو اس نے دیکھا تو کہا بھتیجے یہ سامان میرے سر پہ رکھ دے۔ حضور نے سامان اٹھایا، دیکھا تو بوجھل تھا، وزنی تھا، اور بڑھیا کو دیکھا تو کمزور تھی۔ تو کہا کہ بڑھیا اگر چاہو تو جہاں چاہتی ہو میں خود نہ چھوڑا۔ اس نے کہا اس سے بڑی مہربانی کیا ہوگی؟ حضور نے سامان اٹھایا ہوا ہے اور بڑھیا سے باتیں بھی کرتے جا رہے ہیں۔ تو بڑھیا کو کہا کیوں جا رہی ہے؟ اس نے کہا کہ سنا ہے یہاں ایک جادوگر ہے جو لوگوں کا دھرم لوٹ لیتا ہے، لوگوں کا دین لوٹ لیتا ہے۔ میں نے ساری زندگی بتوں سے وفا کی ہے، میرے آبا و اجداد نے بتوں سے وفا کی ہے، میں چاہتی ہوں دین اجداد ہاتھ سے چھوٹ نہ جائیں، آخر اس شہر میں رہتی ہوں کہیں مل نہ جائے۔ خیر حضور نے کچھ نہیں کہا، اس کا سامان نہیں پھینک دیا کہ ٹھیک ہے تم پھر جاؤ۔ سامان اس کا اٹھایا اور جہاں تک اس نے جانا تھا سامان پہنچایا، سامان سپرد کر کے واپس پلٹنے لگے۔ تو اس نے کہا بچے اپنا نام تو بتا دے، لوگ کہیں گے کہ مکہ چھوڑ آئی ہو تو بتاؤں گی ایک جادوگر کے دکھ سے چھوڑ آئی ہوں، تو وہ کتنا برا بھلا کہیں گے شہر مکہ کو کہ جس مکہ سے لوگ نقل مکانی کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ تو میں انہیں یہ بھی بتاؤں گی کہ جس مکے میں جادوگر رہتا ہے اتنا اچھا نوجوان بھی رہتا ہے، تو تیرا نام لیا کروں گی، تیرے قصیدے پڑھا کروں گے۔ تو حضور علیہ السلام مسکرا پڑے، کہا بڑھیا جس جادوگر سے بھاگ کے آئی ہے وہ تیرے سامنے کھڑا ہے۔ اس نے کہا سچ سے آپ ہی محمد ہیں؟ حضور نے فرمایا نام میرا یہی ہے۔ تو اس نے کہا پھر آپ کا جادو میرے پہ چل گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی۔ لوگوں کی خدمت کریں، بوڑھوں کے کام آئیں، دکھیوں کے کام آئیں، مصیبت زدہ کے کام آئیں۔ حضور یتیم ہو کے یتیم پرور تھے، لاچاروں کی مدد کرتے، لوگوں کے گھروں میں پانی بھر کے دیتے تھے،
اور دکھیوں کے کام آ جاتے اور مصیبت زدوں کے کام آ جاتے. تو حضور سے پیار کرنے والوں، امت میں آپس میں حسد نہ پھیلاؤ، بغض نہ کرو، نفرتوں کے پہاڑ کھڑے نہ کرو، ایک دوسرے سے پیار کرو، جڑو، امت وحدہ بنے اور اپنے ماحول کو، اپنی معاشرت کو ایک خوبصورت معاشرت کا رنگ دو اور اپنی زندگی کو حضور کے نام کر دو. یہ میری خوش قسمتی کہ میں حضور کا امت ہوں. ساری زندگی اس کا شکریہ ادا کرتا رہوں تو کہ شکر ادا نہ. ہم حضور کے امتی، نبی انتظار کرتے رہے، نبی منتظر رہے. حضرت خلیل اللہ کی بارگاہ میں پکار رہے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا، مالک رسول بھیج دے. کوئی کہتا ہے لیسا بفظ ولا بغلظ، وہ ترشرو نہیں ہوگا، سخت مزاج نہیں ہوگا، ماتھے پہ شکنے لانے والا نہیں ہوگا، وہ پیار بانٹنے والا ہوگا. بس وہ آیا جا رہا ہے. حضرت عیسیٰ نے تو نام بھی بتا دیا نا، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. لوگوں میں جا رہا ہوں، چلو نام بھی بتا دیتا ہوں، میرے بعد جو آنے والا اس کا نام احمد ہوگا. نبی انتظار کرتے رہے، 12 نبیوں نے انتظار کیا حضور کی امت میں ہونے کے لیے، تمنا کی. نستورہ راہب انتظار کرتا رہا، بحیرہ راہب انتظار کرتا رہا. شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی. زندگیاں گزار دی انہوں نے. سلمان فارسی کی کہانی سن لو. مجوسی کے بیٹے تھے، حق کی طلب میں نکلے، باپ نے گھر سے نکال دیا. ایک پادری کے پاس جا کے رکے، زندگی بھر اس کی نوکری کی. جب اس کا آخری وقت آیا، اس نے کہا میری تدفین کے بعد غموریا چلے جانا، وہاں کا پادری خدا رسیدہ ہے، تجھے اس سے کچھ مل جائے گا. کہتے میں وہاں سے غموریا آ گیا. پھر اس پادری کی ساری زندگی خدمت کی. جب وہ مرنے لگا تو اس نے کہا کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے پاس اب میں تجھے بھیجوں، لیکن نبی آخر الزمان کے ظہور کے لمحے آ گئے ہیں. تو یہاں سے یثرب چلا جا، وہ اس نبی کی ہجرت گاہ ہوگی. تیری زندگی سنور جائے گی. تو نے بڑی محنت کی ہے، بڑی نوکری کی ہے میری. کہتے میں نے اس کو کہا کہیں ایسا نہ ہو میں دھوکہ کھا جو مجھے کوئی نشانی بتا دے. اس نے کہا 3 نشانیاں ہیں. ایک صدقہ نہیں لے گا، دوسرا ہدیہ رد نہیں کرے گا، تیسرا 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہو. کہتے ہیں میں نے اس کی تدفین کی. یثرب کی جانب جاتے ہوئے ایک قافلے میں شامل ہو گیا. انہوں نے مجھے پکڑ کے اپنا غلام بنا لیا، لیکن میرے پہ مہربانی یہ کی کہ مجھے بیچا جا کے مدینے میں. ایک یہودی نے مجھے خرید لیا. میں اس کے باغ میں گوڈی کرتا تھا، کام کرتا تھا، کھجوریں توڑتا تھا، لیکن میں انتظار میں تھا کہ کبھی وہ نبی آخر الزمان آئے تو مجھے دید ہو. کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر. غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا. کہتے ہیں ایک دن میں اپنے باغ میں کھجوریں توڑ رہا تھا کہ ہواؤں میں مستی پیدا ہو گئی اور ہر سمت سے طلع البدر علینا کی صدائیں گونجنے لگیں. میں سمجھ گیا کہ وہ لمحے آ گئے. میں نے چھلانگ لگا دی اور دوڑ پڑا. میرے آقا نے سمجھا شاید غلام بھاگ گیا. اس نے دوڑ کے مجھے پکڑ لیا. میں نے اس کو کہا کہ میں نوکر تیرا ہی ہوں، لیکن دل نوکر کسی اور کا ہے. میں بھاگوں گا نہیں، مجھے جانے دے. میں کچھ کھجوریں لے گیا تھا صدقے کی نیت سے، جا کے حضور کو پیش کی. آقا کریم نے فرمایا ہم نبی صدقہ نہیں لیتے. کہتے ہیں نشانی ایک پوری ہو گئی. کہتے ہیں کہ میں کچھ دنوں کے بعد اور کھجوریں لے گیا اور میری نیت ہدیہ کی تھی. میں نے پیش کی، حضور نے قبول فرما لی. لیکن میں بھی کہتا تھا تیسری نشانی بھی پوری ہو لے تو پھر مانوں گا. اور وہ کیا تھی؟ 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت. کہتے ہیں ایک دن حضور میرے باغ میں آئے اور آقا کریم نے اپنے مبارک کندھے پہ چادر رکھی ہوئی تھی اور چادر کی اوٹ میں مہر نبوت چھپی ہوئی تھی. اور میں پیچھے ہو کے دیکھتا تھا اور میری آرزو یہ تھی کہ کوئی تیز جھونکا ہوا کا آئے اور چادر ہٹ جائے اور میں مہر نبوت کی زیارت کر لوں. حضور میرے ارادہ قلب سے آگاہ ہوئے. فَأَلْقَى إِلَيَّ رِدَاءَهُ. حضور نے چادر اتار کے میری جانب پھینکی اور پھر ایسے رخ کر کے فرمایا انظر الی ما امرت بہ. اس پادری نے جو بتایا تھا دیکھ لے آ کے. تو کہا میں نے دیکھا کہ حضور کے